बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, दो ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक ख़बर तो आइनी तरमीम के हवाले से है, आइनी तरमीम के मसवदे के हवाले से है, आइनी तरमीम के हवाले से रात गए जो फ़ैसला साज़ों की अहम बैठक हुई है, अहम मुलाकात हुई है और कोशिशें क्या चल रही हैं। यानी मुसवदा तो तैयार है, लेकिन हिकमत अमली में क्या तब्दीली की गई है और उसके नतीजे में ये जो तमाम चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं, नया चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा। एक तो नाज़रीन ये बड़ी ख़बर है। दूसरी जो नाज़रीन ख़बर है, उस ख़बर की हेडलाइन या उसके इंट्रोडक्शन पर आने से पहले मुझे एक पैगाम दिया गया है और वो पैगाम दरअसल एक शिकवा था। इनडायरेक्टली ये मुझे पैगाम मिला है कि इमरान वसीम साहब पिछले कुछ व्लॉग्स में मखसूस नशिस्तों के हवाले से ख़बर शेयर करने का दावा कर रहे थे, लेकिन वो ख़बर इमरान वसीम साहब ने शेयर नहीं की। तो ये पैगाम मुझे मिला है इनडायरेक्टली एक दोस्त के ज़रिए। तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करना चाह रहे थे, तो वो ख़बर भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो दूसरी ख़बर से मखसूस नशिस्तों की जो डिटेल्स हैं, उस हवाले से जो तफसीली फ़ैसला है, जो फिक्सेशन है नज़रसानी की दरख्वास्तों पर, उस पर आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे। लेकिन जो शिकवा करने वाले हमारे साथी दोस्त हैं, हमारे देखने वाले हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप बजाय इसके कि इनडायरेक्टली पैगाम भिजवाने के बजाय आप मुझे डायरेक्ट भी ये शिकवा कर सकते हैं। लेकिन जो आपको फिर जवाब दिया गया आपके शिकवे पे, वो बिल्कुल दुरुस्त है कि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं। यानी आइनी तरमीम वाला मामला इतना आगे जा चुका है कि इसमें मखसूस नशिस्तों वाला मामला, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करना मुमकिन नहीं थी, लेकिन चूँकि अब आपका शिकवा आया तो डिटेल आपके साथ शेयर कर लेते हैं। एक तो नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट से जुड़ी ख़बर है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस राहील कामरान शेख, आप शायद जानते हैं नहीं जानते, ये अकरम शेख साहब के बेटे हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं। मुनीर अहमद नामी एक शहरी जिनको हमेशा हैबिचुअल ये दरख्वास्त गुजार हैं, मुनीर अहमद, और हाई कोर्ट में दरख्वास्तें फ़ाइल करते रहते हैं और उनके वकील अज़हर सदीक़ साहब होते हैं। इनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई कि मखसूस नशिस्तों का जो 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन उस फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहे। तो इस पर नाज़रीन 15 दिन में लाहौर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है और लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी वकील से ये कहा है कि अगर 15 दिन में जवाब नहीं आता तो फिर जो मुतलका फ़रीक़ैन हैं, वफाकी हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन है, उसका जो हक़ दिफ़ा है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अदालत का बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर आप लिंगर ऑन करते हैं तो आपका हक़ दिफ़ा ख़त्म हो जाएगा। वो 190 मिलियन पाउंड केस की भी आज अडियाला जेल में समाअत होनी है। 15 समातों से इमरान खान साहब के वकला जो नैब के तफ्तीशी हैं, मियाँ उमर नदीम, उन पर जिरा नहीं कर रहे। वहाँ पे तो अभी तक जज साहब ने हक़ दिफ़ा ख़त्म नहीं किया इमरान खान साहब का, उनकी वकला सफाई जो टीम है उसका हक़ दिफ़ा नहीं ख़त्म किया गया। लेकिन बहरहाल सरकारी वकील की जानिब से बताया गया कि ये जो मामला है जिस पर अमल दरामद की रिपोर्ट आप तलब कर रहे हैं, ये अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की जा चुकी हैं। नज़रसानी की दरख्वास्तों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़ुद भी रजू कर रखा है सुप्रीम कोर्ट से, इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए रजू कर रखा है, इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर रखी है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने 27 सितंबर तक केस की समाअत मुलतवी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से कुछ अहम चीज़ें हैं, जो डिटेल्स हैं, वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन 12 जुलाई को फ़ैसला आया। 12 जुलाई के फ़ैसले के बाद 15 जुलाई को नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की गईं और 18 जुलाई को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास होता है, जिसमें 2-1 के तनासब से ये फ़ैसला किया जाता है कि ये नज़रसानी की दरख्वास्तें जब तक डिटेल जजमेंट नहीं आ जाता, जब तक छुट्टियाँ नहीं ख़त्म हो जाती, समर वेकेशन, तब तक ये नज़रसानी की दरख्वास्तें फ़िक्स नहीं की जाएंगी। अब नाज़रीन समर वेकेशन ख़त्म हो चुकी हैं, नए अदालती साल का आगाज़ हो चुका है, लेकिन अभी तक
تحریری فیصلہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے تحریر کیا تھا وہ جاری نہیں کیا گیا، اور آئندہ آگے آنے والے جو چند روز ہیں، ہو سکتا ہے کہ اگلا پورا ہفتہ بھی اسی معاملے میں چلا جائے کہ یہ تفصیلی فیصلہ جاری نہ ہو۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ شاہ جی نے تو یہ فیصلہ تحریر کر لیا ہے، لیکن یہ فیصلہ باقی ججز کے ساتھ ڈسکس بھی کرنا ہے، ان کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے، لیکن جسٹس شاہد وحید صاحب دستیاب نہیں ہیں۔ جسٹس شاہد وحید صاحب منڈے کے روز تو دستیاب ہوں گے اگلے ہفتے 16 سپتمبر کو، لیکن اس سے آنورڈ جو ہیں شاہد وحید صاحب دستیاب نہیں ہیں۔ جسٹس شاہد وحید صاحب جو ہیں، جو اکثریتی فیصلہ ہے اس کے سگنیٹری ہیں، تو امکان تو یہ ہے کہ یہ بات 23 ستمبر تک والے ہفتے تک چلی جائے گی، اور اگلے ہفتے بھی یہ فیصلہ آتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہی امکان ہے کہ آئندہ ہفتے نہیں، اس سے اگلے ہفتے میں یہ تفصیلی فیصلہ آئے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظر ثانی کی درخواستیں کیوں فکس نہیں ہو رہی؟ اس کی ایک وجہ تو پھر شاہد وحید صاحب کی عدم دستیابی بھی ہے، لیکن دوسری جو ناظرین وجہ ہے، ویسے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس اب ان نظر ثانی کی درخواستوں کو فکس کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اب یہ نظر ثانی کی درخواستیں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے فکس کرنی ہیں، کیونکہ جو فیصلہ ہونا تھا کمیٹی میں وہ ہو چکا ہے۔ اب ججز کی دستیابی پہ یہ نظر ثانی کی درخواستیں فکس ہوں گی، لیکن اس سے پہلے تفصیلی فیصلے کا آنا بھی ضروری ہے۔ جو کمیٹی میں میجورٹی ارکان کا فیصلہ تھا، منصور علی شاہ صاحب کا اور منیب اختر صاحب کا فیصلہ تھا۔ اب جہاں تک ناظرین فکسیشن کی بات ہے، تو جیسے میں نے کہا کہ تفصیلی فیصلہ شیئر ہونا ہے، لیکن تفصیلی فیصلہ شیئر ہونے کے ساتھ یہ بھی دیکھا جانا ہے کہ کیا اس فیصلے کو پڑھنے کے بعد ججز اپنا کوئی اضافی نوٹ تو تحریر نہیں کرنا چاہتے، اور اگر جج صاحبان نے اضافی نوٹ لکھنے کے لیے وقت مانگا تو پھر معاملات اور بھی آگے جا سکتے ہیں۔ تو ایک تو ناظرین یہ خبر آپ کے ساتھ ہم نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے شیئر کرنا تھی۔ اب آ جاتے ہیں جو آئینی ترمیم کا معاملہ ہے۔ حکومت نمبر پورا ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے نمبر گیم پوری کر لی ہے۔ اچھا، اس میں کچھ کنڈیشنز بھی ہیں، کچھ شرائط بھی ہیں، لیکن آج چونکہ قومی اسمبلی کا اجلاس 3 بجے ہونا ہے اور سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ 4 بجے ہونا ہے، لیکن حکومت کی حکمت عملی میں بظاہر تبدیلی ایک دیکھنے کو ملی ہے۔ اس تبدیلی پہ آنے سے پہلے ناظرین، قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ کی جانب سے جو نئی پارٹی پوزیشن ہے وہ جاری کر دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے یہ پارٹی پوزیشن ناظرین جاری جو کی گئی ہے، ایکچولی پارٹی پوزیشن آفٹر دا ڈیسیژن آف دا سپریم کورٹ آن 12 جولائی 2024، یعنی 12 جولائی کے فیصلے کے بعد پارٹی پوزیشن کیا ہے۔ تو نون لیگ کے 111 ہیں، پیپلز پارٹی کے 68 ہیں، اور اس طرح سے ایم کیو ایم کے 22 ہیں، کاف لیگ کے 5 ہیں، اور ٹوٹل اگر ہم باقی اتحادی سیاسی جماعتوں کو ملائیں تو یہ 213 بنتے ہیں۔ اور اس میں ابھی وہ رحیم یار خان والی جو سیٹ ہے جو ابھی جیتی ہے وہ بھی شامل ہونی ہے، ہو سکتا ہے کہ آج ان کے ایم نے اپنا حلف بھی اٹھا لیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اپوزیشن کی اگر ہم بات کریں تو اپوزیشن کا ٹوٹل نمبر جو ہے، سنی اتحاد کونسل 80 ہیں، انڈیپینڈنٹ اس میں جو ہیں وہ 8 ہیں، اور جمعیت علماء اسلام فے کے 8 ہیں، بی این پی کے 1 ہیں، تو یہ ایک 99 بنتے ہیں، اور ٹوٹل جو تعداد ہے قومی اسمبلی کے ارکان کی وہ 312 بن جاتی ہے، اور 23 مخصوص نشستیں اس وقت ویکنٹ ہیں۔ اور سینٹ کی پوزیشن بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ جو نمبر چاہیے، پہلے تو ناظرین نمبر جو چل رہا تھا نا کہ 64 چاہیے، لیکن اب یہ نمبر سامنے آ رہا ہے کہ یہ 64 نہیں بلکہ سینٹ کے ایوان میں 2/3 اکثریت کے لیے 63 کا نمبر چاہیے، 64 کا نہیں چاہیے، اور 3 ووٹ کم ہے حکومتی اتحاد کے پاس سینٹ کے ایوان میں۔ قومی اسمبلی میں اکثریت ہے، 3 ووٹ کم ہیں، لیکن اس کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت جمعیت علماء اسلام فے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کچھ کنڈیشنز ہیں لیکن وہ تیار ہیں۔ لیکن جو حکمت عملی ناظرین تبدیل کی گئی ہے، آج جو قومی اسمبلی کا اجلاس اور سینٹ کا اجلاس بلایا گیا ہے 3 بجے اور 4 بجے، ان دونوں سیشن سے پہلے جو حکومتی اتحادیوں کی جو میٹنگ ہے پارلیمانی، وہ ناظرین سمن کی گئی تھی آج 2 بجے، لیکن اب یہ پارلیمانی جو اجلاس ہے حکومتی اتحادی ارکان کا، اس کا وقت تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جیسے میں نے تھمبنیل پہ لکھا کہ حکمت عملی میں تبدیلی، تو اس کی وجہ نظر آ رہی ہے کہ شاید آج جو سیٹرڈے کا روز ہے، شاید یہ آئینی ترمیمی مسودہ پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی یا سینٹ میں پیش نہ کیا جائے، کیونکہ حکومت ابھی بھی متحرک ہے۔ حکومت کو یقین بھی ہے لیکن حکومت ابھی بھی متحرک ہے۔ اگر آج نمبر پورے ہو گئے تو پھر تو یہ انٹروڈیوس کروا دی جائے گی، کیونکہ اگر نمبر پورے نہیں بھی ہوتے، ویسے پورے کر لیتے ہیں تب بھی انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں،
کیونکہ یہ نمبر تو آپ کو تب پورے چاہیے جس روز آپ نے اس آئینی مسودے کو قومی اور سینٹ کے ایوان سے اپروو کرانا ہے۔ اچھا، ڈسکشن کی بات کی جاتی ہے تو ڈسکشن کے حوالے سے قومی اسمبلی کے پارلیمنٹ کے رولز یہ کہتے ہیں کہ قانون سازی رولز کو ریلیکس کر کے بغیر ڈسکشن بحث کرائے بھی ہو سکتی ہے۔ اب آج بھی انٹروڈیوس ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ امکان یعنی جو غالب امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل اتوار کے روز بھی سیشن ہوگا اور اس میں یہ جو بل ہے مسودہ ہے پیش کر دیا جائے گا۔ لیکن وزیر اعظم صاحب نے تمام ارکان کو حاضری یقینی بنانے کا کہا ہے، اور آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ارکان کو اشائیہ دینے جا رہے ہیں، جس میں قومی اسمبلی کے ارکان بھی ہوں گے، جس میں سینٹ کے ارکان بھی ہوں گے۔ لیکن ناظرین، جو اصل خبر ہے وہ یہ ہے کہ رات گئے جو فیصلہ ساز ہیں، اس وقت جو آئینی ترمیم کے حوالے سے فیصلہ ساز ہیں، ان کی رات گئے اہم بیٹھک ہوئی ہے، اہم ملاقات ہوئی ہے۔ حکومتی ڈیلیگیشن نے جو ووٹ کم پڑ رہے ہیں، جو سپورٹ چاہیے خاص طور پہ سینٹ میں، وہ سپورٹ مولانا فضل الرحمان صاحب فراہم کر سکتے ہیں، وہ ووٹ مولانا فضل الرحمان صاحب دے سکتے ہیں۔ تو رات مولانا کے ساتھ حکومتی ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی ہے اور طویل ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں ناظرین حکومتی ڈیلیگیشن نے ایک مرتبہ پھر، جیسا کہ ایک حکومتی وزیر بھی کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب اگر ناراض ہیں تو دوبارہ ان سے رابطہ کریں گے، تو یہ دوبارہ رابطہ ہوا ہے، اور اس رابطے میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے دوبارہ تعاون مانگا گیا ہے۔ نہ صرف تعاون مانگا گیا ہے بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج جو ملاقات رات گئے ہوئی ہے اس پر حکومت کو جواب دینے کا بھی کہا ہے۔ اب اس میں جو مسودہ ناظرین، جو ہم نے تھمبنیل پہ بات کی کہ آئینی ترمیم کا مسودہ تیار اور سامنے بھی آ گیا، وہ اس طریقے سے ناظرین مسودہ سامنے آیا ہے کہ اس حکومتی ڈیلیگیشن کی مولانا کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے ذرائع کے مطابق وہ بھی مولانا صاحب سے شیئر کیا گیا ہے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مجموعی طور پہ جو ایک ریفارمز پیکیج حکومت لانا چاہتی ہے، یعنی حکومت نے جو مسودہ ڈرافٹ تیار کیا ہے اس میں 22 ترامیم ہیں۔ اب ان 22 ترامیم کی اگر ہم بات کریں تو چیدہ تو ہمارے سامنے ہیں کہ ایک تو چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ، اس کی جو پوزیشن ہے اس کا ٹینیور پوسٹ ہو سکتا ہے، ججز کی ریٹائرمنٹ ایج بڑھ سکتی ہے، ججز کا ٹرانسفر ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے پینل آئے گا، جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن چینج ہو جائے گی، جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو یکجا کر دیا جائے گا اور اس میں بالادستی پارلیمنٹ کی ہوگی، پارلیمانی کمیٹی کی ہوگی، اس میں اپوزیشن کے ارکان کو بھی شامل کیا جائے گا۔ لیکن اس میں اور بھی ڈھیر ساری چیزیں، یہ تو میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے گنوائی ہیں، لیکن اگر 22 ترامیم لائی جا رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آرٹیکل 63A والا جو فیصلہ ہے آئینی ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 63A کو بھی اس کو بھی وضاحت کر دی جائے کہ جو ووٹ ڈالا جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈالا گیا ووٹ آپ گنتی میں شمار نہ کریں، وہ ووٹ گنتی میں شمار ہوگا۔ ہاں، جو ڈیفیکشن کرے گا اس کو اس کے کانسیکوینسز جو کہ ڈسکوالیفیکیشن ہے، اس کی سیٹ ویکنٹ ہونا ہے، اس کے خلاف ریفرنس دائر کرنا ہے، تو وہ کانسیکوینسز اس کو فیس کرنا پڑیں گے۔ تو اب یہ مسودہ مولانا صاحب کو دیا گیا ہے، پہلی مرتبہ یہ مسودہ کسی کے ساتھ شیئر ہوا ہے، یہ بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور 22 ترامیم کی خبر سامنے آئی ہے کہ مجوزہ طور پہ 22 ترامیم ہیں، لیکن حتمی جو بات ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جواب ہوگا، کیونکہ مولانا صاحب راضی تو ہیں چند شرائط کے ساتھ کہ کوئی ایکسٹینشن نہ ہو، کسی کی ایکسٹینشن نہ ہو، چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار ہونا چاہیے جیسے لاہور ہائی کورٹ کا۔ ویسے تو کل جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جو نئے رولز اپروو کیے گئے ہیں جس کی حتمی منظوری 28 ستمبر کو ہونی ہے، اگر ہائی کورٹ میں پینل جا سکتا ہے، وہاں پہ سینرٹی اور کمپیٹنس کی بات ایک ساتھ ہو سکتی ہے، تو پھر یہ پرنسپل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے کیوں نہ ہو، یہ بات بھی کی جا رہی ہے۔ تو اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ پینل آتا ہے 3 کا آتا ہے یا 5 کا آتا ہے، اگر 3 کا آتا ہے تو پھر تو ناظرین ظاہر سی بات ہے کہ یا فریدی صاحب پہ آ کے جو سوئی ہے، سلیکشن کی جو سوئی ہے وہ آ کے رک جائے گی، لیکن اگر 5 کا پینل آتا ہے تو پھر یہ سوئی جو ہے وہ رائٹ لیفٹ جائے گی، یا فریدی صاحب پہ بھی رک سکتی ہے اور امین الدین خان صاحب پہ بھی آ سکتی ہے۔ کچھ لوگ دعوے کر رہے ہیں، ہم نے دعویٰ نہیں کیا،
کہ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ حکومت رابطے کر رہی ہے، ان کے ساتھ روابط کیے جا رہے ہیں، میرے پاس ایسی ناظرین کوئی خبر نہیں ہے۔ ہاں میرے پاس یہ خبر ضرور ہے کہ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں آئینی ترامیم کے حوالے سے، اس پر تشویش ضرور پائی جاتی ہے جوڈیشل سائٹ پہ، اور تشویش اس بات پہ پائی جاتی ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ کل آپ نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں دیکھا، منیب اختر صاحب کا جو سوال تھا وہ آئینی پیکج کے حوالے سے تھا، آئینی ترمیم کے حوالے سے تھا کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں وہ بتائیں۔ تو یہ تشویش پائی جا رہی ہے، اور مجھے تو یہ بھی ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ رابطے ادھر سے نہیں، رابطے شاید ادھر سے ہو رہے ہوں، جن میں تشویش پائی جاتی ہے شاید ادھر سے ہو رہے ہوں، انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی تو ہو نہیں سکتے، موسٹلی انڈائریکٹلی ہوتے ہیں، تو یہ بھی ذرائع بتاتے ہیں۔ بلکہ کچھ شکوے بھی کیے جاتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس میں اگر کوئی ذمہ دار ہے تو صرف ایک شخص ہے، اور اس کا نام بھی لیا جاتا ہے، اور وہ ناظرین ایگزیکٹو سائٹ کا نہیں ہے، اور وہ مقننہ سائٹ کا نہیں ہے، وہ کسی اور جگہ سے ہیں۔ ناظرین دیکھتے ہیں اب اس میں فردر کیا ہوتا ہے کہ ترمیم آ جاتی ہے، کل آتی ہے، لیکن جب بھی ایوان میں آئے گی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی سب کچھ کلیئر ہو جائے گا کہ اگلا نیا چیف جسٹس آف پاکستان کون بنے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین آڈیو لیک کیس میں آج علی امین گنڈا پور صاحب کی پیشی تھی، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے، ان کے وکیل کی جانب سے استثناء کی درخواست دی گئی جو کہ عدالت کی جانب سے ایکسیپٹ کر لی گئی۔ آڈیو لیک کا یہ کیس تھا اور 21 ستمبر تک اس مقدمے کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی اور 9 مئی کے مقدمات کی سماعت ہونی ہے، یہ ڈیٹیل نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ لاہور میں بھی 9 مئی کے مقدمات کی سماعت ہوئی ہے، اے ٹی سی کے جو جج ہیں ارشد جاوید صاحب، تو آج اس میں جو جے آئی ٹی کے سربراہ ہیں 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے انہیں آئندہ سماعت پر عدالت کی جانب سے جو ہے وہ سمن کر لیا گیا ہے۔ تو یہ تھا ناظرین ہمارا ولاگ، اب سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر، اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔